साहब, मैंने हर तरफ से मालूमात हासिल कर ली हैं। हूर बानो का किसी से कोई चक्कर नहीं। ना वो किसी को पसंद करती है और ना ही कोई उसे पसंद करता है। अपने ख़ास आदमी की रिपोर्ट सुनकर शाहजेब खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे लिए बेहतर हुआ हुरैन कि तुम्हारा किरदार बेदाग निकला, वरना फिर वो होता जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। शाहजेब खुद कलामी कर रहा था। शाहजेब हुरैन के ताया का बेटा था। वो बचपन से ही हुरैन को पसंद करता था, मगर हुरैन उसमें कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन शाहजेब के मगरूर और सख्त मिजाज रवैये की वजह से हुरैन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन हुरैन अपनी सहेली ज़ैनब के साथ चूड़ियाँ ख़रीदने बाज़ार गई। रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान के सामने खड़ी वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब, ये वाली देखो, कितनी प्यारी है। कुछ फासले पर एक गाड़ी में शाहजेब बैठा उसे देख रहा था। उसने ड्राइवर को सख्ती से हदायत दी थी, फासला बरकरार रखो, वो नज़र आनी चाहिए, लेकिन उसे मालूम ना हो कि हम उसके पीछे हैं। इसी दौरान एक लड़का साइकिल रोक कर हुरैन के करीब आया। बाजी, माफ़ कीजिएगा, फ़लाँ गली किधर जाएगी? मैं यहाँ नया हूँ। हुरैन ने हाथ के इशारे से रास्ता बताया। सामने से दाएं तरफ मुड़ जाएं। गाड़ी में बैठे शाहजेब का खून खौल उठा। उसे लगा कि लड़का महज बहाना बना रहा है। गाड़ी रोको। वो दरवाज़ा ज़ोर से खोलकर नीचे उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा और मुट्ठियों में तनाव साफ नज़र आ रहा था। चंद ही लम्हों में वो लड़के के सामने जा खड़ा हुआ और उसका कॉलर पकड़ लिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी हुरैन से बात करने की? लड़का घबरा गया। भाई, मैंने तो सिर्फ रास्ता पूछा था, खुदा की कसम। ज़ैनब फ़ौरन बीच बचाव के लिए आगे बढ़ी। शाहजेब, बस करो, वो वाकई रास्ता पूछ रहा था। हुरैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने आगे बढ़कर शाहजेब का हाथ झटक दिया। शाहजेब खान, होश में आओ, हर लड़का मुझे छेड़ने नहीं आता। शाहजेब ने लड़के को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्से की चिंगारियां बाकी थीं। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ हुरैन। हुरैन ने उसे सर्द निगाहों से देखा। मुझे तुम्हारी इस नाम निहाद हिफाजत की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा शक और तुम्हारा गुस्सा ये हिफाजत नहीं बल्कि कैद है। ये कहकर वो ज़ैनब का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। शाहजेब वहीं खड़ा रह गया। लड़का अपनी साइकिल उठाकर जल्दी से निकल गया, जबकि बाजार के लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। पहली बार शाहजेब को एहसास हुआ कि मोहब्बत के नाम पर वह हुरैन के दिल में नफ़रत पैदा कर रहा है। उसी शाम शाहजेब हुरैन के घर के दरवाजे पर खड़ा था। दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर रुक गया। अंदर चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई दे रही थी। हुरैन, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब ना आया। मैं गलत था। उसकी आवाज़ में पहली बार आजिज़ी थी। आज बाज़ार में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने बग़ैर सोचे समझे तुम्हें सिर्फ खो देने के खौफ में वो सब कर दिया। वो लड़का बेकसूर था और मैं तुम्हारी नज़रों में मुजरिम बन गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे माफ़ कर दो हुरैन। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूँगा, न किसी पर हाथ उठाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। अचानक दरवाज़ा खुल गया। हुरैन सामने खड़ी थी। उसके हाथ में बाजार से ली गई टूटी हुई चूड़ियों की एक जोड़ी थी। उसने खामोशी से शाहजेब की आंखों में देखा। न वहाँ गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। शाहजेब ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। हुरैन, कुछ तो कहो। हुरैन ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उसके कदमों में रख दिए, फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ी और कमरे के अंदर चली गई। दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद हो गया। शाहजेब फर्श पर पड़ी चूड़ियों की किरचियों को देखता रह गया, जैसे उसका गरूर, उसकी ज़िद और उसके बेजा दावे सब टूट कर बिखर गए हों। वो माफ़ी मांग चुका था, मगर हुरैन ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। कभी कभी खामोशी 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरी सज़ा बन जाती है। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। शाहजेब हुरैन के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता कि मोहब्बत पैदा होने के बजाय उसके दिल में उसके लिए मज़ीद नफ़रत बढ़ जाती। फिर एक दिन शाहजेब की वालिदा ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, और अगर नहीं तो मैं अपने बेटे के लिए खुद चांद जैसी दुल्हन तलाश करूँगी। अम्मी, वो शाहजेब ने कुछ कहना चाहा। बोलो बेटा, शर्माओ नहीं, जो भी बात है साफ साफ बताओ। अम्मी, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। शाहजेब ने उदासी से अपनी वालदा को बताया। कौन है वो लड़की जिसे मेरा बेटा पसंद नहीं आया? उसकी वालदा ने फ़ौरन पूछा। है एक, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। आप उसे जानती भी हैं।
शाहज़ेब ने मज़ीद बताने की कोशिश की। कौन है बेटा, बताओ भी, पहेलियाँ को बुझवा रहे हो? उसकी वालदा ने बेसब्री से कहा। अम्मी, वो हुरैन है, ज़ाहिद चचा की बेटी। शाहज़ेब ने शर्माते हुए बताया। तुम्हें वो लड़की पसंद है, वो नखरीली सी हुरैन? शाहज़ेब की वालदा ने हैरत से कहा। अम्मी, वो नखरीली नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। शाहज़ेब ने फ़ौरन उसकी तरफदारी की। आप कुछ ऐसा करें ना कि वो मुझसे शादी के लिए मान जाए। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से। शाहज़ेब ने अपने आखिरी फ़ैसले की तरह कहा। ठीक है बेटा, अगर वो मेरे बेटे की पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, फिर हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। शाहज़ेब की वालदा ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम के वक्त शाहज़ेब की वालदा ने शाहज़ेब के वालिद से उसके रिश्ते की बात की। आपका बेटा हुरैन को पसंद करता है। वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से। तो फिर आप बताएं कि हम कब रिश्ता लेकर जाएं? शाहज़ेब की वालदा ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी वो बच्ची बहुत पसंद है, मेरी अपनी बेटियों जैसी है। शाहज़ेब के वालिद ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, हम चंद दिनों में रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम अभी से तैयारियों का इंतज़ाम शुरू कर दो। हमारा इकलौता बेटा है, किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा। चंद दिन बाद शाहज़ेब के वालिदैन हुरैन के घर उन दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए गए। ज़ाहिद, आज हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ आए हैं। हमें तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए। शाहज़ेब के वालिद ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। जी भाईजान, फरमाइए, आपको क्या चाहिए? आपके लिए सब हाजिर है। हुरैन के वालिद ने अदब से जवाब दिया। हम अपने बेटे शाहज़ेब के लिए तुम्हारी बेटी हुरैन का हाथ मांगने आए हैं। शाहज़ेब के वालिद ने अपनी बात मुकम्मल की। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए पूरे हॉल में खामोशी छा गई। हुरैन भी वहीं मौजूद थी। ये बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो बोले बगैर न रह सकी। बाबा, ये... हुरैन ने कुछ कहना चाहा। बेटा, तुम खामोश रहो और अंदर जाओ। उसके वालिद ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे रोक दिया। हुरैन खामोशी से अंदर चली गई। हुरैन के वालिद ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले। भाईजान, हुरैन आपकी भी बेटी है और शाहज़ेब मेरा भी बेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि हुरैन शायद इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी ना हो। ऐसे कैसे राज़ी नहीं होगी? तुम उसके बाप हो, उसके लिए कोई गलत फ़ैसला तो नहीं करोगे? और फिर हम भी कोई गैर नहीं है, उसके सगे ताया और ताई हैं। शाहज़ेब के वालिद ने फ़ौरन जवाब दिया। जी भाईजान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पहले हुरैन से बात कर लूँ। अगर उसे कोई एतराज़ ना हुआ तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। हुरैन के वालिद ने फ़ैसला हुरैन पर छोड़ते हुए कहा। ठीक है, लेकिन शाहज़ेब उसे पसंद करता है ज़ाहिद, तुम उसे समझाने की कोशिश करना। शाहज़ेब की वालदा ने कहा। जी, मैं कोशिश करूँगा, हुरैन के वालिद ने जवाब दिया। फिर माहौल को मामूल पर लाते हुए वो बोले। आइए आप लोग खाना खाएं। शाहिदा, सबके लिए खाना लगवा दो, उन्होंने हुरैन की वालदा से कहा। मेहमानों के जाने के बाद हुरैन के वालिद उसके कमरे में गए। हूर बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, उन्होंने मोहब्बत से कहा। जी बाबा, आप बताइए, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ, हुरैन ने जवाब दिया। बेटा, जैसे कि तुम्हारे ताया और ताई ने तुम्हारे सामने सारी बात की थी कि शाहज़ेब का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तो क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ है? हुरैन के वालिद ने उससे पूछा। बाबा, आप सब जानते हैं कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे लिए उसके साथ चंद लम्हे गुजारना भी बहुत मुश्किल है, और आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारूं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हुरैन ने अपने वालिद की बात का जवाब दिया। देखो बेटा, शाहज़ेब कोई बुरा लड़का नहीं है, बस उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा है। वो हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हें पसंद करता है। वो सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखेगा। हुरैन के वालिद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश की। बाबा, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकती। आपका हर हुक्म मेरे सर आँखों पर, लेकिन प्लीज़ मुझे इस बात पर मजबूर ना करें। मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। हुरैन ने अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, हम तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हुरैन के वालिद ने उसके सर पर प्यार किया और कमरे से बाहर चले गए। रात को जब हुरैन सोने के लिए लेटी तो काफ़ी देर तक सोचती रही। क्या मैंने ठीक किया है? शायद मुझे बाबा को इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था। वो भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? लेकिन फिर मैं इस खड़ूस इंसान के साथ शादी भी तो नहीं कर सकती। जो हो गया शायद ठीक ही हुआ। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो खुद से ये बातें करते करते कब सो गई उसे खुद भी मालूम ना हुआ। दूसरी तरफ शाहज़ेब के वालिदैन उनकी तरफ से जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हुरैन के वालिदैन के लिए ये मामला बहुत मुश्किल था। शाहज़ेब के वालिद ने हुरैन के वालिद का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था, मगर अब वो अपनी बेटी की मर्ज़ी के आगे मजबूर थे।
کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن حرین کے والد کو شاہزیب کے والد کی کال آئی۔ کتنے دن گزر گئے ہیں زاہد، تم نے خود جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے سوچا کہ خود ہی پوچھ لوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری طرف سے ہاں ہی ہوگی۔ بتاؤ منگنی کی رسم کب رکھنی ہے؟ شاہزیب کے والد نے ایسے کہا جیسے سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا ہو۔ بھائی جان وہ حرین کے والد نے کچھ کہنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ کیا زاہد، صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ شاہزیب کے والد نے پوچھا۔ حرین کے والد نے ایک گہری سانس لی۔ بھائی جان میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میری طرف سے اس رشتے کے لیے انکار ہے، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ انکار کیوں؟ شاہزیب کے والد نے فوراً پوچھا۔ حرین اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ بھائی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا لیکن افسوس کہ میں وہ بھی آپ کو نہیں دے سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حرین کے والد نے اپنی بات مکمل کی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر شاہزیب کے والد نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بیٹا حرین نے تمہارے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ شاہزیب کے والد نے شاہزیب اور اس کی والدہ کو بتایا۔ ایسے کیسے انکار کر دیا؟ میرے بیٹے میں ایسی کیا کمی ہے کہ انہوں نے رشتہ ٹھکرا دیا؟ شاہزیب کی والدہ نے ناراضگی سے کہا، مگر شاہزیب بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ حرین کو دل سے چاہتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حرین اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ حقیقت قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر غصے سے خود سے باتیں کرنے لگا۔ حرین تم نے میرا رشتہ ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، لیکن میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ شدید غصے میں اس نے اپنے کمرے کا کافی سامان توڑ دیا۔ چند دن بعد شاہزیب اور حرین کو دوبارہ سامنا ہوا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی حور پری ہو یا آسمان سے اتری ہو جو تم میں اتنا غرور ہے؟ شاہزیب نے جیسے اپنے دل کی ساری بھڑاس ایک ہی بار میں نکال دی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ حرین نے سرد لہجے میں صرف اتنا کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پھر تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ شاہزیب نے اس سے سوال کیا۔ کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی اور میں مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی، حرین نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس بار شاہزیب کی آواز میں غصے کے بجائے بے بسی اور التجا تھی۔ میں صرف آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ بات میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ حرین نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شاہزیب وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ ایسا لڑکا تھا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا اور نہ ہی کسی کی سخت بات برداشت کرتا تھا، لیکن حرین کی ہر تلخ بات اس نے خاموشی سے برداشت کی تھی کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس رات حرین اپنے رویے کے بارے میں کچھ اداس تھی۔ کچھ بھی ہو لیکن مجھے ان سے اتنے برے طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیچارے مجھ سے کتنے آرام سے بات کر رہے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا۔ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسے انسان سے ایسی ہی بات کرنی چاہیے۔ حرین جیسے خود ہی اپنے دل و دماغ سے لڑ رہی تھی۔ اسی دوران اس کی سہیلی زینب اس سے ملنے آئی تو حرین نے اسے ساری بات بتا دی۔ زینب نے اس کی بات غور سے سننے کے بعد کہا، تم مانو یا نہ مانو وہ انسان تمہیں حاصل کر کے ہی چھوڑے گا اور ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس سے شدید محبت ہو جائے گی۔ حرین نے فوراً اس کی بات رد کر دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محبت، وہ بھی اس انسان سے؟ ناممکن، میں تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور تم محبت کی بات کر رہی ہو؟ زینب ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، ابھی نہ دیکھو، بعد میں ایک ہی نظر میں جی بھر کر دیکھ لینا، اس نے حرین کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خیر چھوڑو اس بات کو۔ حرین نے گفتگو وہیں ختم کر دی کیونکہ شاہزیب کے ساتھ اپنا نام سن کر ہی وہ چڑ جانے لگتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن کھانے کی میز پر حرین کے والد نے بات شروع کی۔ بیٹا اب تم بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ تم نے تو شاہزیب کے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو ہمیں بتا سکتی ہو۔ حرین کے والد تنگ نظر انسان نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات بڑے اطمینان سے کہی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف شاہزیب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، باقی آپ جس سے بھی میری شادی کرنا چاہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ حرین نے اپنے والد کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر میں رشتے والی آنٹی سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھے۔ تمہاری شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے اور ویسے بھی اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ حرین کی والدہ نے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ حرین نے مختصر جواب دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف شاہزیب ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ حرین کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، مگر حرین کو اس کی کوئی کوشش نظر ہی نہیں آتی تھی۔
وہ ہر روز کوئی نہ کوئی کوشش کرتا، لیکن رات کو اپنی ناکامی پر خود ہی غصہ نکلتا۔ مگر وہ شاہزیب خان تھا جس کے غصے سے ہر شخص خوف کھاتا تھا، اور وہ ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے شاہزیب کی زندگی میں مزید ہلچل مچا دی۔ بیٹا، رشتے والی آنٹی نے بتایا ہے کہ ان کی نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، دبئی میں ملازمت کرتا ہے اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ اگر تم کہو تو میں انہیں کل گھر بلا لوں۔ حورین کی والدہ لڑکے کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے امی، اگر آپ اور بابا کو یہ رشتہ مناسب لگتا ہے تو آپ انہیں بلا لیں، حورین نے اپنی والدہ کو جواب دیا۔ در حقیقت حورین کا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ساری زندگی یوں اکیلی نہیں رہ سکتی، اسی لیے اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر میں کل ہی انہیں کھانے پر بلا لیتی ہوں، حورین کی والدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ حورین نے صرف اپنے والدین کی خوشی کی خاطر ہاں کی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا دل عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ البتہ اس نے اس احساس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اتوار کے دن جب گھر کے سب افراد موجود تھے، رشتے والے حورین کو دیکھنے آنے والے تھے۔ حورین کے والد نے شاہزیب کے والدین کو بھی گھر بلا لیا تھا، کیونکہ وہ گھر کے ہر اہم فیصلے میں انہیں بھی شریک رکھتے تھے۔ جب شاہزیب کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بیٹا دروازہ کھولو، ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں گے، اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ شاہزیب کی والدہ روتے ہوئے اسے باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھیں، مگر شاہزیب غصے میں خود ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ رشتہ تمہارا جس سے مرضی ہو جائے، لیکن شادی تمہاری صرف مجھ سے ہی ہوگی حورین۔ بیٹا میری بات تو سنو۔ شاہزیب کے والد نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امی ابو، آپ بھی دونوں یہاں سے چلے جائیں اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے والدین خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ شاہزیب کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ کبھی کبھی اس کے والدین بھی اس کی ضد اور بے قابو مزاجی سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اتوار کے دن گھر کے سب افراد اکٹھے ہو گئے۔ شاہزیب حورین کے گھر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ وہاں گیا تو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ حورین کو دیکھنے کے لیے لڑکا، اس کے والدین اور رشتے والی آنٹی آئے تھے۔ لڑکے کا نام حارث تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تو حورین کی والدہ نے آواز لگائی، بیٹا چائے لے آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد حورین ایک ٹرالی لے کر آئی جس میں چائے، بسکٹ اور دیگر لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ حارث نے جیسے ہی حورین کو دیکھا وہ پہلی ہی نظر میں اسے پسند کر بیٹھا۔ حورین نے سب کو چائے پیش کی اور میز پر رکھے ہوئے لوازمات ترتیب سے سجا دیے۔ آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو، حارث کی والدہ نے محبت سے کہا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیا۔ اور بتاؤ بیٹا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے آج کل گھر پر ہی رہتی ہوں اور امی کے کاموں میں ان کی مدد کرتی ہوں، حورین نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی بیٹی بہت پیاری اور سلیقے مند ہے، حارث کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے انہیں حورین بہت پسند آ گئی ہو۔ جی ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے ہم نے اسے بہت لاڈ اور محبت سے پالا ہے، حورین کی والدہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لڑکا اور لڑکی کو کچھ دیر اکیلے بات کرنے کا موقع دے دیں تاکہ ایک دوسرے کو تھوڑا جان سکیں، پھر ان دونوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، حارث کی والدہ نے تجویز دی۔ حورین کے والدین نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ حورین اور حارث دونوں لان میں آ گئے۔ دونوں ہی کافی گھبرائے ہوئے تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد حارث نے بات شروع کی۔ آپ کی کیا کیا دلچسپیاں ہیں؟ جب بھی فارغ ہوتی ہوں تو لان میں آ جاتی ہوں، پودوں کو پانی دیتی ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، حورین نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حارث نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، میرے والدین جس فیصلے پر خوش ہوں مجھے بھی وہی منظور ہے، حورین نے سکون سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ امی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، حارث نے اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے، حورین کے والدین نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، البتہ شاہزیب کے والدین خاموش بیٹھے رہے۔ مبارک ہو بیٹا، بہت جلد ہم تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے، حارث کی والدہ نے پیار سے حورین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حورین نے سب کا منہ مٹھائی سے میٹھا کروایا۔ جب شاہزین کے والدین نے اسے یہ خبر دی تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میں اسے نہ جانے کتنی بار بتا چکا ہوں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہے کہ دوسروں کے سامنے سچ سنور کر جا بیٹھتی ہے، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا۔
شاہزیب بیٹا تمہیں کوئی اور اچھی لڑکی مل جائے گی، حورین دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں ہے نا؟ اس کی والدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، وہ پہلی ہو یا آخری، شادی تو میں اسی سے کروں گا، ورنہ کسی اور سے ہونے بھی نہیں دوں گا، یہ بات اسے سمجھنی ہی پڑے گی۔ شاہزیب نے ایسے کہا جیسے وہ اپنے ذہن میں کوئی خطرناک فیصلہ کر چکا ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ شاہزیب غصے میں تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا باغ میں آ گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، جبکہ والدین کی باتیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ امی، وہ پہلی ہو یا آخری، شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ اچانک اس نے زور سے ایک درخت پر مکہ مارا۔ ضدی لڑکی، آخر اتنا غرور کس بات کا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ وقار جو اس کا خاص آدمی تھا اس کے قریب آ کر بولا، صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاہزیب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ٹھیک؟ وقار، وہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ میں عزت سے اس کا رشتہ مانگ رہا ہوں لیکن وہ بار بار انکار کیے جا رہی ہے۔ وقار نے آہستہ سے کہا، صاحب زبردستی سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ بس، شاہزیب غصے سے دھاڑا، میں زبردستی نہیں کر رہا، میں صرف اسے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شاہزیب خان جو چیز چاہے اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، اگر حورین کا نکاح کسی اور سے ہوا تو میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے حورین کی ایک پرانی تصویر نکالی۔ وہ دونوں کے بچپن کی تصویر تھی جب وہ اسی باغ میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تصویر پر نظریں جمائے وہ آہستہ سے بولا، تم پر کسی اور کا کوئی حق نہیں کیونکہ تم صرف میری ہو۔ یہ سب کہتے ہوئے شاہزیب اسی باغ میں کھڑا تھا جس کے بالکل ساتھ حورین کا گھر تھا۔ اس کی نظریں مسلسل حورین کے کمرے کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس سے امید ہو کہ وہ ایک بار کھڑکی پر آ جائے، مگر کافی دیر گزر جانے کے باوجود حورین ایک بار بھی نظر نہ آئی۔ شاہزیب کے دل میں محبت ضرور تھی، مگر وہ محبت آہستہ آہستہ جنون میں بدل چکی تھی، اور جنون نہ رشتے دیکھتا ہے نہ کسی کی رضا، اسے صرف اپنی چاہت حاصل کرنا نظر آتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو حارث کے والدین نے پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ حورین کے والدین نے مشورے کے بعد ایک ہفتے بعد منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ بیٹا، ہم نے تمہاری منگنی کی تاریخ طے کر دی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حورین کے والد نے پوچھا۔ نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ حورین نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ پیسے رکھ لو، کل اپنی سہیلی کے ساتھ خریداری کے لیے چلی جانا، آخر منگنی کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ حورین کے والد نے اسے کچھ پیسے دیے اور کمرے سے باہر چلے گئے، مگر حورین کے دل میں اب بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا، کیا واقعی یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ اگلے دن وہ اپنی سہیلی زینب کے ساتھ بازار گئی۔ زینب، یہ لباس دیکھو، منگنی کے لیے کیسا رہے گا؟ حورین نے ایک لباس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتفاق سے اسی وقت شاہزیب بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حورین پر پڑی وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ تمہیں ایک بار میں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہو کہ منگنی کی خریداری میں مصروف ہو؟ تمہارے اندر کوئی جذبات نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ شاہزیب نے غصے سے حورین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ حورین نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اور میں بھی آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میرے راستے میں مت آیا کریں، اور ہاں، میں بہت خوش ہوں، کم از کم وہ لڑکا آپ کی طرح مغرور اور کھڑوس تو نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر شاہزیب کو جلانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جتنی مرضی تیاریاں کر لو، لیکن یہ شادی میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، شاہزیب نے غصے سے کہا۔ حورین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھتے ہیں زینب، چلو کہیں اور سے خریداری کرتے ہیں، یہاں کچھ لوگوں کو ہماری خوشی سے بہت جلن ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ شاہزیب سمجھ چکا تھا کہ حورین سیدھی طریقے سے ماننے والی نہیں، اس لیے اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت اس نے حورین پر غصہ کرنا اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننا چھوڑ دیا۔ وہ سب کے سامنے ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اب اسے حورین کی شادی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ منگنی والے دن بھی وہ خوش دلی سے حورین کی منگنی میں شریک ہوا۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم ادا ہوئی۔ حورین نے حارث کو اور حارث نے حورین کو انگوٹھی پہنائی۔ یہ سب دیکھ کر بظاہر شاہزیب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے دل میں کوئی گہرا منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ اسی رات حورین بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی، یہ کھڑوس انسان آج اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے تو وہ اس منگنی کے سخت خلاف تھا۔ پھر خود ہی سوچنے لگی، شاید اسے سمجھ آ گئی ہو کہ حورین اس کی قسمت میں نہیں ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتا ہے؟ شاہزیب کا یہ بدلا ہوا رویہ حورین کو بہت حیران کر رہا تھا۔ خیر چھوڑو، مجھے کیا، مجھے تو بس اس انسان سے دور رہنا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اگر کبھی شاہزیب اور حورین کا سامنا ہو بھی جاتا تو شاہزیب بغیر کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا۔ نہ اب کوئی ضد تھی نہ غصہ، صرف ہلکی سی مسکراہٹ، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتا۔ شاہزیب کے اس بدلے ہوئے انداز نے نہ
چاہتے ہوئے بھی حرین کو حیران کر دیا تھا۔ ایک دن شاہ زیب اپنے چچا کے گھر آیا ہوا تھا۔ حرین نے اسے جلانے کے لیے جان بوجھ کر فون پر اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دی۔ حارث، آپ کتنے اچھے ہیں نا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے تھائی لینڈ چلیں گے۔ اوہ، آپ بھی نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس رہی تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اپنے منگیتر سے بہت محبت بھری باتیں کر رہی ہو اور دونوں کے درمیان بہت اچھی سمجھ بوجھ ہو، مگر شاہ زیب پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر خاموشی سے اپنے چچا سے ملنے اندر چلا گیا۔ چچا، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور حرین کی شادی میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، شاہ زیب نے اپنے چچا سے کہا۔ حرین نے ایک بار پھر اسے آزمانے کی کوشش کی۔ اچھا جی، مجھے خریداری کے لیے جانا ہے، شاہ زیب بھائی کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں جہاں کہنا ہو وہاں لے چلتا ہوں، شاہ زیب نے بغیر کسی غصے یا حسد کے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم شاہ زیب کے ساتھ چلی جاؤ، ویسے بھی آج تمہاری امی تھوڑی مصروف ہیں، حرین کے والد نے کہا، جبکہ حرین تو صرف شاہ زیب کو چھیڑنے کے لیے بات کر رہی تھی۔ نہیں بابا، رہنے دیں، یہ شاید مصروف ہوں گے۔ حرین نے انکار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں بالکل بھی مصروف نہیں ہوں، شاہ زیب نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ حرین کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف شاہ زیب گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں مال پہنچ گئے۔ حرین پورے راستے شاہ زیب کو جلانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ حارث کہتے ہیں کہ مجھ پر کالا رنگ بہت اچھا لگتا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو پھر بارات میں بھی کالا ہی پہن لینا، تمہارے حارث صاحب بہت خوش ہوں گے، شاہ زیب نے بغیر کسی جھنجھلاہٹ کے جواب دیا۔ نہیں، شادی پر تو میں سرخ لہنگا ہی پہنوں گی، حارث تو مجھے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ حرین کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار حارث کا ذکر کر کے شاہ زیب کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شاہ زیب دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، ہائے میری معصوم سی حور، تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری شادی اس حارث سے ہونی بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شادی میں اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ حرین زیادہ تر خریداری مکمل کر چکی تھی، بس کچھ چیزیں لینا باقی تھیں۔ یہ لہنگا کیسا ہے شاہ زیب؟ اس نے ایک لہنگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت اچھا ہے، اس میں تم بہت پیاری لگو گی، شاہ زیب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہی لے لیتی ہوں، حرین نے کہا۔ اتنے میں دکاندار مسکراتے ہوئے بولا، واہ باجی، آپ اپنے ہونے والے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کی پسند کا لہنگا لے رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہ زیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے ہونے والے شوہر نہیں بلکہ میرے کزن ہیں، حرین نے فوراً دکاندار کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب ہنستے ہوئے بولا، رہنے دے بھائی صاحب، ابھی تو انہیں خود بھی یقین نہیں ہے۔ اس کی بات نہ دکاندار سمجھ سکا اور نہ ہی حرین۔ اس کے بعد حرین نے کچھ اور کپڑے، جوتے اور ضروری سامان خریدا، پھر شام کے وقت دونوں واپس گھر آ گئے۔ اسی رات شاہ زیب اپنے بستر پر لیٹا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ آج کا دن واقعی بہت اچھا تھا، آخر اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ شادی کی خریداری جو کرنے گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، خیر حور میڈم، تم جتنی مرضی مجھے جلانے کی کوشش کر لو، ابھی تم میرے ارادوں سے واقف نہیں ہو۔ تمہیں ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ شاہ زیب خان اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاہ زیب نے اب حرین کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ابھی تک کوئی بھی اس کے اصل ارادوں سے واقف نہیں تھا۔ اگلے دن حرین اپنی سہیلی زینب سے ملی تو اس سے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے شاہ زیب کوئی نہ کوئی چال چل رہا ہے، اب تو جیسے اسے میری شادی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پتہ نہیں وہ آخر چاہتا کیا ہے۔ زینب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم اب اس کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ تم تو یہی چاہتی تھی نا کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے، اب جب اس نے پیچھا چھوڑ دیا ہے تو تم بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور اپنی شادی پر توجہ دو۔ لیکن زینب، حرین نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کیا؟ تم بس ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہو اور کچھ نہیں۔ خیر یہ سب چھوڑو، مجھے اپنی شادی کی خریداری دکھاؤ، زینب نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دونوں شادی کی خریدی ہوئی چیزیں دیکھنے میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر شادی میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، تمام رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کو دعوت دی جا چکی تھی۔ چونکہ حرین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس کی شادی پوری دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف حارث کے گھر میں بھی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، وہاں بھی ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، گھر کو سجایا جا رہا تھا، حرین کے لیے کمرہ تیار کیا جا رہا تھا اور حارث بھی بے حد خوش تھا کیونکہ حرین اسے پہلی ہی ملاقات میں بہت پسند آ گئی تھی۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ شاہ زیب اور اس کے گھر والے صبح ہی سے حرین کے گھر موجود تھے۔
شاہزیب اپنے چچا کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کے والدین اور خود حرین کو اس سے بالکل مختلف توقع تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاہزیب شادی کے دنوں میں بہت سخت مزاج ہو جائے گا اور شاید کسی بھی تقریب میں شریک نہ ہو، مگر یہاں تو سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ شاہزیب بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی اپنی ہی شادی ہو۔ رات کو مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ حرین پیلے رنگ کے شلوار قمیض، کھلے بالوں اور ہلکے سے میک اپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ شاہزیب کی نظریں بار بار اس پر ٹھہر جاتی تھیں۔ سب نے باری باری مہندی کی رسم ادا کی۔ جب شاہزیب کی باری آئی تو اس نے رسم ادا کرنے کے ساتھ آہستہ سے حرین کے کان میں کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو بیگم، میری تو تم سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہیں۔ حرین نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، شاید محبت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پاگل ہو رہے ہیں، میں آپ کی بیگم نہیں بلکہ حارث کی بیگم بننے جا رہی ہوں۔ شاہزیب ہلکا سا مسکرایا اور بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کی بیگم بنتی ہے اور کون کس کا شوہر۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا اور دوبارہ اپنے چچا کی مدد میں مصروف ہو گیا، جبکہ حرین خاموش رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اب اسے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے اس احساس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بارات کا دن تھا۔ شاہزیب صبح ہی سے گھر سے غائب تھا۔ اب اس کے گھر والوں کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ نہ وہ کسی کا فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کسی کا پیغام کا جواب دے رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ شاہزیب بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب تمہاری فکر کر رہے تھے۔ ایسے بغیر بتائے کون جاتا ہے؟ اس کی والدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس ایک ادھورا کام مکمل کرنے گیا تھا، اور میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ آپ کی اتنی فکر کریں۔ شاہزیب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ادھورا کام مطلب؟ اس کی والدہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، شاہزیب نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے گھر والوں کو اس کا رویہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور سفید رنگ کا سوٹ، اس پر کریم رنگ کا کوٹ پہن لیا۔ وہ اس لباس میں بے حد وجی لگ رہا تھا، جیسے خود ہی دولہا ہو۔ دوسری طرف حرین نے بھی وہی لہنگا پہنا تھا جو اس نے شاہزیب کے ساتھ جا کر خریدا تھا۔ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تمام مہمان شادی ہال پہنچ چکے تھے، جیسے شاہزیب نے خود اپنی نگرانی میں سجوایا تھا۔ ہر آنے والا ہال کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ شاہزیب اس قدر پرسکون نظر آ رہا تھا کہ حرین خود اسے دیکھ کر بے چین ہونے لگی، جبکہ شاہزیب کی نظریں بار بار اسی پر ٹھہر جاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد شاہزیب نے کسی کو فون کیا۔ کام وقت پر ہو جانا چاہیے، اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سب لوگ بارات کے انتظار میں تھے، مگر بارات ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ شاہزیب اپنے چچا کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں چچا، ایسے کاموں میں تھوڑی بہت دیر ہو ہی جاتی ہے۔ اسی دوران شاہزیب کے فون پر ایک کال آئی۔ صاحب، آپ نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکی کو سیلون کے باہر سے اغوا کر لیا ہے، اب وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ اس کے پرانے آدمی کی آواز تھی۔ شاہزیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاباش میرے شیر، مجھے تم سے یہی امید تھی، جو 2-4 تھپڑ بھی لگا دینا اس کے کان کے نیچے۔ میری حرین سے شادی کرنے چلا تھا، وہ اب بھی شاہزیب خان کو جانتا نہیں، جب تک میں نہ کہوں اسے چھوڑنا مت۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسی کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر بارات کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ حرین کے والد بار بار حارث کے نمبر پر فون کر رہے تھے، مگر اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے حارث کے والد کو فون کیا۔ ادھر سے جواب ملا، حارث کافی دیر پہلے سیلون کے لیے نکلا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا، ہمیں بھی اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ سوائے شاہزیب کے شدید پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حارث کے والد کی دوبارہ کال آئی۔ بھائی صاحب، ہم بارات لے کر نہیں آ سکیں گے، ہمیں اپنے بیٹے کی جان زیادہ عزیز ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہ سنتے ہی حرین کے والدین کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر آج ان کی بیٹی کی شادی نہ ہوئی تو انہیں لگ رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ حرین کے والد گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ اب اپنی عزت کیسے بچائیں۔ ایسے میں شاہزیب نے وہ کردار ادا کیا جس کا وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ چچا جان، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں حرین کو پسند کرتا ہوں۔ اب اگر حارث کی بارات نہیں آ رہی اور بات آپ کی عزت کی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی عزت بچا سکتا ہوں۔ میں آج بھی حرین سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چاروں طرف سے مایوسی کے بعد شاہزیب کے الفاظ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ کیا واقعی بیٹا؟ حرین کے والد نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ جی چچا جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، البتہ ایک بار حرین سے ضرور پوچھ لیجئے، شاہزیب نے کہا۔ مجھے یقین ہے اب حرین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میرے خیال میں اس کے لیے اپنے باپ کی عزت سے زیادہ اہم ہوگی۔ حرین کے والد نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے چچا جان، میں تیار ہوں۔
شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ حرین کے والد اس کے پاس آئے اور آہستہ سے بولے، حرین بیٹا، حارث کی بارات نہیں آ رہی، اسی لیے میں نے تمہارا نکاح شاہزیب کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بابا، حرین نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے اپنے باپ کی عزت زیادہ اہم ہوگی، انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ حرین خاموش کھڑی رہ گئی، جبکہ ایک طرف کھڑا شاہزیب اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ حرین کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، مجھے یقین ہے یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے شاہزیب، حارث کو بھی آپ ہی نے اغوا کروایا ہے۔ مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ حرین بنت زاہد، آپ کا نکاح شاہزیب خان کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ سنتے ہی حرین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ تبھی اس کی والدہ نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بولو بیٹا۔ حرین نے ایک گہرا سانس لیا اور دل پر پتھر رکھ کر دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ شاہزیب خان، آپ کا نکاح حرین بنت زاہد سے حق مہر 10 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاہزیب نے ایک نظر حرین کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاہزیب کو اپنی محبت مل چکی تھی، جبکہ حرین کی ناپسندیدگی قسمت کے فیصلے کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ شاہزیب سب سے گلے ملا، اس کے والد اور چچا نے اسے مبارکباد دی۔ نکاح کے بعد حرین شاہزیب کے گھر آ چکی تھی اور اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ حرین کے علاوہ اس شادی سے سبھی بے حد خوش تھے۔ شاہزیب ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ باہر لان میں کھڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آخرکار اسے اپنی محبت مل ہی گئی۔ دوسری طرف حرین کو شاہزیب پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ شاہزیب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اسے مہندی والی رات شاہزیب کی بات یاد آ گئی، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کی بیگم بنتی ہے اور کون کس کا شوہر۔ غصے میں اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنا دلہن والا لباس تبدیل کیا اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شاہزیب خوشی خوشی کمرے میں آیا، مگر حرین کو اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ تم نے کس کی اجازت سے اپنا لباس بدلا؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، اس نے ناراضگی سے کہا۔ میری مرضی، ویسے بھی میں اس زبردستی کی شادی کو نہیں مانتی، حرین نے بے رخی سے جواب دیا۔ شاہزیب اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کر لیا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن اب تم میری بیوی ہو، سب کے سامنے تم نے قبول ہے کہا ہے، اس لیے اب تم پر میرا حق ہے۔ میں انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن آپ تو کر سکتے تھے نا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے دلہن بنی رہنے دیتے، حرین نے غصے سے کہا۔ شاہزیب نے اسے دیوار کے قریب کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، کیوں رہنے دیتا بیگم؟ تم دلہن ہی میرے لیے بنی تھی اور آج تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حرین نے فوراً اسے اپنے سے دور کیا۔ پیچھے ہٹیے اور مجھ پر اس زبردستی کا حق روب مت جھاڑیے، یہ شادی میں نے صرف اپنے بابا کی خاطر کی ہے، ورنہ آپ مجھے کبھی پسند ہی نہیں تھے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر شاہزیب نے اس کی کسی بات پر غصہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حرین کے لیے سب قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے بیگم، جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی میں بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ وہی شاہزیب تھا جس کے غصے سے ہر کوئی ڈرتا تھا، مگر اپنی محبت کے سامنے وہ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں، مجھے سونا ہے، حرین نے بے رخی سے کہا۔ سونا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے، پھر میں کہاں سوؤں؟ شاہزیب نے حیرت سے پوچھا۔ جہاں مرضی سوئیں، لیکن میرے ساتھ ایک ہی بستر پر نہیں سو سکتے، حرین نے دو ٹوک انداز میں اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے بیگم، تم بستر پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، یہ کہہ کر شاہزیب نے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف چلا گیا۔ ادھر حرین بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی، میں اس انسان کو جتنا کھڑوس سمجھتی تھی یہ اتنا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھوں گی۔ دوسری طرف شاہزیب کی شادی کی پہلی رات اس کی توقعات کے بالکل برعکس گزری تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنی پہلی رات صوفے پر گزارنی پڑے گی، جبکہ وہ پہلے کبھی صوفے پر سویا بھی نہیں تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کے سامنے یہی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ سو چکے ہیں۔ صبح ہوئی تو حرین کے والدین ناشتہ لے کر ان کے گھر میں آئے۔ حرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی والدین کی خاطر شاہزیب کے ساتھ ایک خوشگوار جوڑے ہونے کا تاثر دیا۔ شاہزیب دل ہی دل میں مسکرایا، بیگم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر آپ نے مجھے اپنا شوہر تو مان لیا۔ شام کو ان کی ولیمے کی تقریب تھی۔ حرین نے گلابی رنگ کی خوبصورت میکسی پہنی، جبکہ شاہزیب نے گلابی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور کوٹ پہنا۔ دونوں ایک ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔
ولیمے کے بعد جب دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے تو شاہ زیب نے شرارتی انداز میں حرین سے کہا، بیگم تو پھر کب چلیں ہم ہنی مون پر؟ تھائی لینڈ؟ یہ سنتے ہی حرین چڑھ گئی، کیونکہ یہی بات وہ پہلے شاہ زیب کو جلانے کے لیے کہہ چکی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، خاص طور پر آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ حسب معمول اس رات بھی شاہ زیب صوفے پر سو گیا اور حرین بستر پر۔ کمرے سے باہر دونوں سب کے سامنے ایک خوشگوار جوڑے کا تاثر دیتے، لیکن کمرے کے اندر ان کا رویہ ایسا ہوتا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہو۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ شاہ زیب اور حرین کی نوک جھونک معمول بن گئی تھی، دونوں میں اکثر تکرار ہوتی اور بات کا آغاز زیادہ تر حرین ہی کرتی تھی۔ ایک دن شاہ زیب کو معلوم ہوا کہ حرین کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور آدھی رات کو اپنے ملازم سے کہہ کر گھر کی بجلی بند کروا دی۔ جیسے ہی کمرے میں اندھیرا چھایا، حرین گھبرا گئی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ اب کیا کرے، جبکہ شاہ زیب ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ شاہ زیب، حرین نے آہستہ سے اسے جگانے کی کوشش کی۔ شاہ زیب نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے جواب دیا، جیسے ابھی بھی نیند سے جاگا ہو۔ یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، حرین نے معصومیت سے کہا۔ لائٹ تو اکثر چلی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، صبح تک آ جائے گی، تم جا کر آرام سے سو جاؤ، شاہ زیب نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ لیکن مجھے وہاں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، حرین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا آپ میرے پاس آ سکتے ہیں؟ یہی وہ بات تھی جس کا شاہ زیب انتظار کر رہا تھا، مگر اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہم ایک ہی بستر پر نہیں سو سکتے۔ جی کہا تھا، لیکن ابھی آ جائیے، مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے، حرین نے پہلی بار نرمی سے کہا۔ شاہ زیب کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہی ہو تو آ جاتا ہوں، جیسے اس کی دل کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ وہ بستر کے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ دونوں خاموشی سے اپنی اپنی طرف رخ کیے لیٹے رہے اور کچھ ہی دیر بعد نیند نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی رات جب شاہ زیب دوبارہ بستر پر لیٹا تو حرین نے اسے کچھ نہیں کہا، یعنی اب دونوں کے درمیان پہلے کی نسبت تکرار کچھ کم ہو گئی تھی۔ شاہ زیب سمجھ چکا تھا کہ حرین کے دل میں اس کے لیے نفرت کہیں نہ کہیں کم ہونے لگی ہے۔ اسی نفرت کو مکمل طور پر ختم کرنے اور محبت کو مزید بڑھانے کے لیے اس نے ایک سرپرائز ڈنر کا انتظام کیا۔ اس نے اپنے کمرے کو غباروں اور خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا، ہر چیز حرین کی پسند کے مطابق رکھی اور خود بھی بڑے اہتمام سے تیار ہوا۔ جب حرین کمرے میں داخل ہوئی تو یہ سب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ وہ واپس جانے ہی لگی تھی کہ شاہ زیب نے اسے روک لیا۔ پلیز آج ایک بار میری بات سن لو، یہ سب میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے، شاہ زیب نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو حرین رک گئی۔ شاہ زیب نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، یہ بات میں کئی بار تمہیں بتا چکا ہوں، مگر تم نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ میں جانتا ہوں کہ میں غصے والا ہوں، مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ایک بات سچ ہے، میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے اٹھا، حرین کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر جیب سے انگوٹھی کا ڈبہ نکال کر بولا، یہ وہ تحفہ ہے جو میں تمہیں شادی کی رات دینا چاہتا تھا، مگر اس دن تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور نم آنکھوں سے حرین کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے دل سے اپنا شوہر مانو گی؟ شاہ زیب کی آواز میں محبت بھی تھی اور التجا بھی۔ حرین خاموش رہی، اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اب اسے شاہ زیب کی محبت پر یقین آ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ اشارہ ہی شاہ زیب کے ہر سوال کا جواب تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی۔ اس نے محبت سے حرین کا ہاتھ چوما اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ پھر حرین کھڑی ہوئی تو شاہ زیب نے اسے مضبوطی سے اپنے گلے لگا لیا، جیسے اسے اپنی حرین بھی مل گئی ہو اور اپنی محبت بھی۔ اس بار حرین نے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا، کیونکہ وہ اب دل سے شاہ زیب کو اپنا شوہر قبول کر چکی تھی۔ پھر شاہ زیب نے اپنے ہاتھوں سے حرین کو کھانا کھلایا۔ وہ رات شاہ زیب اور حرین کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ اب نہ شاہ زیب اور حرین کے درمیان کوئی تکرار ہوتی تھی اور نہ ہی دلوں میں کوئی نفرت باقی رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شاہ زیب حرین کو ہنی مون پر تھائی لینڈ لے گیا۔ اس سفر کا انتظام تو شاہ زیب نے پہلے ہی کر لیا تھا، بس حرین کو راضی کرنے میں اسے تھوڑا وقت لگ گیا۔ چاند سمندر کے پانی پر چاندی بکھیر رہا تھا، ہوا میں نمکین لہروں اور چنبیلی کی ہلکی ہلکی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ شاہ زیب اور حرین ساحل کی نرم ریت پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ حرین نے دھیمی آواز میں کہا، پتہ ہے شاہ زیب، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہم یہاں اس طرح ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ شاہ زیب نے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لے لی، وہی ہاتھ جسے اس نے کبھی زبردستی تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر آج حرین نے اپنی مرضی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اور میں نے سوچا تھا حرین، اس کی آواز میں پہلی بار مکمل سکون تھا، کہ کہیں میں اپنی ضد اور غصے کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو نہ دوں۔ اس نے نرمی سے حرین کے بالوں سے ریت کا ایک ذرہ ہٹایا۔
تم نے مجھے بدل دیا، مجھے وہ شاہزیب بنا دیا جیسا تم ہمیشہ چاہتی تھی۔ حورین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن لگ رہی تھیں۔ اور تم نے مجھے یقین دلایا کہ محبت ضد سے نہیں بلکہ صبر اور خلوص سے حاصل ہوتی ہے۔ شاہزیب نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر سمندر کے رنگ کا ایک خوبصورت نیلم کا لاکٹ تھا۔ یہ میں نے اسی دن خرید لیا تھا جس دن تم نے مجھے دل سے قبول کیا تھا۔ سوچا تھا جب تم اپنی خوشی سے اسے پہنو گی تبھی تمہیں دوں گا۔ حورین نے مسکراتے ہوئے لاکٹ ہاتھ میں لیا، وہی مسکراہٹ جس کے لیے شاہزیب ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار تھا۔ پہنا دیجیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاہزیب نے محبت سے لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ حورین کے بالوں میں ٹھہر گیا۔ سمندر کی لہریں ان کے قدموں کو چھو کر واپس جا رہی تھیں، جبکہ دور کہیں گٹار کی مدھم دھن سنائی دے رہی تھی۔ شاہزیب نے آہستہ سے کہا، وعدہ کرو حورین، کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ حورین نے اس کا ہاتھ مضبوطی